बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा मैंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि हमारा जो ये चैनल बनाने का मकसद है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाना, इसको समझाना, इस इल्म के बारे में जो लोग इसको नहीं समझते, गैब का इल्म समझते हैं और कदगन लगाते हैं कि ये तो शिरक है, नौज़ बिल्लाह, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये अलजबरा का एक कायदा और कुलिया इस पे लगता है और ये बुनियादी तौर पे मुसलमानों का इल्म है। तो अब हम जो बुर्ज जो बाकी रहते हैं फ़र्दन उनकी इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे। आपको पता है मसरूफ़ियत बड़ी होती है, टाइम निकालना, ख़ास कर ऐसा मज़मून लिखना कि जो नए आने वाले बंदे को समझ आए। तो आज हम इस सिलसिले में बुर्ज सुंबला को जो है ना स्टडी करेंगे। जो बुर्ज सुंबला है, इसको अगर हम देखें तो ये दायरा अल बरूज के 6 नंबर का बुर्ज है और इसका हाकम सितारा अतारद है। और बुर्ज का माहियत, इसकी जो माहियत है वो खाकी है और ज़ौजिस्दैन है। जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि ज़ौज माने होता है 2, इसमें निसफ़ जो साबत की खसूसियात होती हैं और निसफ़ मुनक़लिब की खसूसियात होती हैं, इसलिए इसे ज़ौजिस्दैन कहा जाता है। तो दायरा अल बरूज के इस हिस्से में जो अगर सितारों को गौर से देखा जाए, इस हिस्से के अगर सितारे आप गौर से देखें तो आपको पता ये चलेगा कि जैसे एक नौजवान लड़की हाथ में कोई शाख उसने पकड़ी हुई है और वो खड़ी है, इस किस्म की शक्ल बनती है और ये खाकी बुर्ज है। इस दायरा अल बरूज में 4 बुर्ज जो हैं वो हर माहियत के आने हैं, मतलब ज़ौजिस्दैन 4, मुनक़लिब 4 और ज़ौजिस्दैन 4। इसी तरह हर माहियत को हर मतलब अपना अंसर का बुर्ज भी मिलेगा, आतशी बुर्ज भी मिलेगा, खाकी भी मिलेगा, बादी भी मिलेगा और आबी भी मिलेगा। जब हम बरूज अपने पूरे करेंगे तो फिर हम इस सिमत में आएंगे कि ये तकसीम कैसे है और उसके बाद इनकी अगली तकसीम होगी कि मुज़क्कर कौन है, मुअन्नस कौन है। खैर, यहाँ हम बुर्ज सुंबला को पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखिए कि बुर्ज सुंबला के जितने लोग होंगे ये बड़े ज़हीन होंगे और मौके की मुनासबत से अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखेंगे। इनके बारे में जो मैं एक लाइन बताऊंगा और आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इन बंदों को पहचानने के लिए, तो इनकी बुनियादी पहचान है जैसा देश वैसा भेष। जिन लोगों में ये बैठेंगे बुर्ज सितारा अतारद के बंदे, चाहे बुर्ज जौज़ा हो चाहे बुर्ज सुंबला हो, इनके अंदर कुदरती सलाहियत है कि ये मुताबिकत पजीरी इख्तियार करते हैं, उस इलाके के, उस जगह के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। और ये बात मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा अपने इस इल्म को बयान करने के लिए कि हमेशा एक बात याद रखें, एक सितारे, एक बुर्ज के मातहत फ़कीर भी पैदा हो सकता है, उसी बुर्ज उस सितारे के मातहत बादशाह भी पैदा हो सकता है। ये उसके ज़ायचे के तमाम सितारे मिल के फ़ैसला करते हैं। और इस इल्म को बयान करने का हमारा वाहिद मकसद ये है कि जो लोग इसके तालिब इल्म हैं वो मेरे से आगे जाएं, मैं अपना इल्म बयान कर जाऊं, आने वाले वक्त में वो लोग इसको सुनें, पढ़ें, देखें, समझें और कम से कम उनको कुछ मवाद नेट पे पड़ा हुआ मिले जो उनको समझाया जाए। ये लकीर के फ़कीर ना बने कि वो जो किताबें हिंदुओं ने लिख दी और उन्होंने इस किस्म की किताबें लिखी जो समझ ना आती हैं, ना आ सकती। तो इस इल्म को समझने की कोशिश करें। ये अलजबरा है, इसके मुताबिक जो यहाँ पे लोग इसके तहत पैदा होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि एक तो वो ज़हीन होते हैं, दूसरा वो हर बात की तह तक जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, अब ये तह तक जाने की जो ख्वाहिश रखते हैं, अब ये उनका ज़ायचे पैदाइश में अतारद का मकाम तयन करता है।
ہر ستارے کے ماتحت ہر قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پروفیسرز بھی پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ جیسے اپنے فیلڈ میں ہوگا، اس کا جو برج ہوگا، اس کا جو ستارہ ہوگا، اس کی جو ماہیت ہوگی، اس کے مطابق وہ اپنا بات بیان کرے گا۔ بات سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا جو ریسرچ ورک ہے وہ میں بتاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً۔ میں نے برج قوس کی ایک لڑکی کا زائچہ بنایا تو وہ پوری فیملی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا۔ اب میں نے جب اس کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ لیا تو میں نے اس کا برج قوس پہلے خانے میں اپیئر ہوا، اور پھر میں معذرت کے ساتھ بات دہراؤں گا کہ وہ جاہل جو کہتے ہیں پورا مہینہ ایک برج چلتا ہے، اسی کے تحت لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی اس علم کی کیا اور ہوگی بات، نہ پہنچانے والا علم ہے کہ ایک مہینے میں سارے لوگ ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ کمال ہے ان کی دماغ کی۔ خیر، وہ اس کا جب میں نے زائچہ، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کا ٹائم آف برتھ، اس کا پلیس آف برتھ لیا، اس کو کیلکولیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ جب پیدا ہوئی تو برج قوس طلوع تھا، برج قوس کی وہ خاتون تھی، لڑکی تھی، خاتون کہہ رہا ہوں، لڑکی تھی۔ تو اب میں اس کا زائچہ لکھ رہا ہوں، باقی ستارے لکھ رہا ہوں، تو اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری جو بیٹی ہے نا یہ پینٹنگ بہت بناتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ گھوڑے کی پینٹنگ بناتی ہوگی۔ اس نے کہا جی جی انکل، میں گھوڑے کی پینٹنگ بناتی ہوں اور بہت بکتی ہیں میری پینٹنگز۔ اب یہ میں نے کیسے ڈھونڈا؟ یہ میں نے برج قوس سے ڈھونڈا، جو اس کا سافٹ ویئر تھا، وہاں سے مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ دوسرے مجھے زندگی میں 3 اور ایسے لوگ ملے جو پینٹنگ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب برج عقرب کے مالک ہیں، ابراڈ رہتے ہیں، اس ملک سے باہر رہتے ہیں، پیدا اسی ملک میں ہوئے۔ میں نے ان کا زائچہ بنایا تو جب برج عقرب طلوع ہوا ان کے پیدا ہونے والے ٹائم پہ، تو میں نے کہا جی آپ جو بھی تصویر بنائیں گے نا اس میں تنہائی کا احساس ہوگا، اکیلے پن کا احساس ہوگا۔ وہ کہا جی بالکل ایسے ہی، آپ تیسرے بندے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو چوتھا جو مجھے اس میں بندہ ملا وہ برج میزان کے وقت میں پیدا ہوا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ بھی یہاں سے اس ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ صاحب بھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جتنی آپ پینٹنگ بنائیں گے ان میں خوبصورتی بہت زیادہ، آپ اس سے متاثر ہو کے پینٹنگ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی۔ یہ دوستو ماہیتیں ہیں جو پڑھنا پڑتی ہیں، زائچے کو اس طرح سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی باتیں نہیں تھیں۔ میں آج اپنے اس ویڈیو بناتے ہوئے ورلڈ دنیا کے ایسٹرولوجرز کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کسی کتاب میں دکھا دیں گے، لکھ دیں گے یہ بات ایسے تھی۔ یہ صرف وہ باتیں ہیں دوستو جو آپ سیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق بیان کرنے کی آپ صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ علم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 3 دن بعد وہم ہو جائے کہ مجھے علم آتا ہے، مطلب وہم ہونا شروع ہو جائے 3 دن پڑھنے کے بعد نا 2-3 کتابیں ہندوؤں کی لے کے کہیں کہ مجھے علم آتا ہے۔ خیر، یہ جو برج سنبلہ کے لوگ ہیں ان کے بتاتے ہوئے، ان کو بیان کرتے ہوئے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جس علاقے میں جائیں گے اسی رنگ و روپ میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے، اپنا حلیہ بھی ویسے بنائیں گے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ تھوڑے عرصے کے لیے باہر گئے، پھر کچھ عرصے بعد آ گئے تو انہوں نے منہ ٹیڑھے کر کے انگریزی بولنی سیکھ لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوتے ہیں۔ تو برج سنبلہ کے لوگ یا عطارد ستارے کے لوگوں سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے زائچہ پیدائش میں ستارہ اسٹرانگ ہو تو پھر لوگوں سے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ ان کے اندر جو بنیادی بات پائی جاتی ہے برج سنبلہ کے اندر، یہ تنقیدی صلاحیتیں قدرت کی طرف سے ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب آپ ذرا عطارد کو دیکھیے، تاثیر عطارد کو پڑھیے، مختلف بکس میں پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عطارد جو ہے وہ سورج کے پاس رہتا ہے، ایک خاص وقت، ایک خاص فاصلہ جب وہ طے کرتا ہے تو وہ ریورس ہو جاتا ہے اور سورج کے پاس سے دور نہیں جاتا۔ سورج بادشاہ وقت ہے اور عطارد کو اس کا اس لیے سیکٹری قرار دیا گیا، لہٰذا اسے منشی فلک بھی کہا گیا۔ برج کی ماہیت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی لائف کا جو سکیچ ہے وہ اس کا ستارہ بتائے گا۔ اور یہاں اس قدر آسٹرالوجر نام نہاد شدید وہم کے شکار کے ہمیں علم آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی برجوں کا اچھا وقت آ رہا ہے، اب برج امیر ہو جائیں گے۔
اور ایک صاحب نے کہا یہ 6 برج امیر ہو جائیں گے. کمال ہے بھائی، اس کی عقل پہ داد دینی چاہیے. ستارہ تو پھر کچھ نہ ہوا، برج ہوئے. اصل میں دوستو یہ ستارہ ہے، اگر اس کا ستارہ سٹرونگ ہے تو اس کی لائف میں اس کے امپیکٹ بہت زیادہ بہتر آئیں گے. اگر آپ اس برج کے تحت لوگوں کو دیکھیں تو ان کے اندر دماغی طور پہ کام کرنے کی، ریسرچ کرنے کی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے. اگر فرض کیجئے کہ یہ برج سنبلہ کا بندہ کہیں استاد ہے، تو اب اس نے کوئی تھیسس لکھنے کے لیے دیا، اس نے کوئی ریسرچ کے پیپر دیے کسی اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو وہ اس کا جب وائوا لے گا تو چھوٹی سے چھوٹی جزیات بھی اس سے پوچھے گا. وہ اس لیے پوچھے گا کہ اس کے اندر بلٹ ان صلاحیت ہے کہ اس نے ہر بات کی تہ تک جانا ہے. یہ ان لوگوں کی خاصیت ہے، اور وہ بڑے سوال کرے گا. اور ان کی طبیعت میں ایک اور بات جہاں سے یہ پہچانے جاتے ہیں، میں انہیں پہچان لیتا ہوں. ان کی 2 پہچانیں ہیں جس سے میں پہچان لیتا ہوں کہ بندہ اسی برج، اسی ستارے کا ہے، بغیر اس کی ڈیٹ آف برتھ کے، بغیر اس کے ٹائم آف برتھ کے. ایک تو یہ لوگ باتونی بہت ہوتے ہیں. یہ جو برج شملہ کے لوگ ہیں یا جوزہ کے لوگ ہیں، باتونی بہت ہیں، باتوں سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو فزیکل ورک ہے وہ یہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے جو برج شملہ کے تحت پیدا ہونے والے لوگ ہیں، جن کے ذائچے میں عطارد کمزور ہوگا، آج کچھ کام کریں گے، کل کچھ کام کریں گے، پرسوں کچھ کام کریں گے، اور ہر جگہ سے ایک ہی بات کہتے ہوئے ملیں گے، ہمیں تو جناب کام نہیں ملتا، ہم تو کام نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کے اندر اگر ستارہ کمزور ہے عطارد، تو ان کے اندر کنٹینیو کام کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. اگر عطارد بادشاہت کے خانے میں ہے، یہ بہت اعلیٰ ستارے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جو ان 27-28 سالوں میں نے ذائچے بنائے، لوگوں کے ساتھ باتیں کی، جن لوگوں کے ذائچے میں عطارد سٹرونگ ہوا، ان کے حال کے خانے کا مالک ہوا کہیں سے بھی، اور ایک اچھے ستارے کے ساتھ بیٹھا، تو وہ ساری عمر ریسرچ میں لگے رہیں گے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ان کو اس علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو رٹنے کی ضرورت ہے. اور آسٹرالوجی کبھی اس بندے کو نہیں آئے گی جو کہے کہ میں رٹ لوں گا. یہ رٹا نہیں جا سکتا. یہ آپ کو ویلیویشنز ہیں، وہ آپ نے درج کر کے آگے جانا ہوتا ہے. اور برج شملہ کے لوگوں میں کاپی کرنے کی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ جو لوگوں کو کاپی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو کاپی کرتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، پھر ان کی نقل اتارتے ہیں، یہ بھی ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ برج اسد میں بھی یہ تھوڑی سی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن اسد کی صلاحیت اور طرح سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر تحقیق کرنے کی اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. تحقیق اور تجزیہ کرنے میں جو لوگ سائنسدان ہیں، خاص کر میں نے اس برج کے ماتحت ایک سائیکٹرسٹ کو دیکھا، وہ ایک بات کو پکڑ لیتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے، اس کی جزیات ادھر جا ادھر جا، فلاں ڈھمکاں، بڑے ذہین، مگر وہ بہت زیادہ اس میں آگے چلے گئے تو رزلٹ آیا، خود بھی دوائیاں کھانی شروع کر دیں. تو ان کے اندر یہ جس فیلڈ میں جاتے ہیں اس فیلڈ کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، پھر ان کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. برج شملہ کے لوگوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ وہ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک تو وہ ہمیشہ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں، اور کاپی بھی کرنا ہے تو کامیاب لوگوں کو کریں. ناکام لوگوں سے دور بھاگا کریں، کیونکہ ان کے اندر یہ جو کاپی کرنے والی صلاحیت ہے، یہ لوگوں کی ناکامیاں بھی اپنے سر پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو ہر حال میں، اگر یہ ذائچے میں ان کا ستارہ سٹرونگ ہے تو یہ اپنا راستہ خود تلاش کریں گے، ریسرچ کرتے ہوئے جائیں گے. اور یہ ذہین اور ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، ذہین اور ہوشیار لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر. لیکن میں پھر دوبارہ تیسری چوتھی دفعہ یہ بات بتاتا چلوں کہ یار اگر کسی کے ذائچے میں عطارد کمزور ہے تو اس کی میں یہ صلاحیتیں کم ہو جائیں گی. تو ان کے اندر، ان لوگوں کے اندر دور اندیشی بھی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ سوچتے ہیں، متفکر رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ دماغی طور پہ عرفہ صلاحیتیں ہیں ان کے اندر. اور یہ موقع کے مطابق بات کرنے میں بھی بڑا ملکہ رکھتے ہیں. ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے. آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ موقع کی مناسبت سے باتیں کرتے ہیں،
لوگوں کو سمجھ کے باتیں کرتے ہیں کہ اس ماحول میں کیا بات کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اور وہ چپ رہیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے، اور وہ بات کریں گے جو بہت ضروری ہوگی۔ اگر عطارد نحس ہوگا تو موقع اور مناسبت نہیں سمجھیں گے، اپنی ہانک دیں گے۔ کسی بھی یاد رکھیے گا، کسی بھی حالت میں یہ جو لوگ ہیں دماغی طور پہ کام کرنے میں، دماغی طور پہ ایکٹیو ہونے میں، آگے بڑھنے میں حوصلہ بہت کم ہاریں گے۔ تھوڑے وقت کے لیے ہار بھی سکتے ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ ذائچے میں سب سے زیادہ ریورس ہونے والا ستارہ عطارد ہے، جو سال میں کم از کم 3 دفعہ تو ریورس ہو ہی جاتا ہے۔ تو جب وہ ستارہ ریورس ہوگا تو وہ بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان کریں گے، بلا وجہ۔ ان سے پوچھے بات کیا ہے، بات بھی کچھ نہیں ہوگی، لیکن دل ہار کے بیٹھے ہوں گے۔ تو میں ان کو اکثر سمجھانے کے لیے، جیسے میں نے برج جوزہ میں کہا تھا کہ یہ ایک انگور کی بیل ہوتی ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل برج شملہ والے بندے بھی ایسے ہیں، تو ان کو بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ خاکی برج ہے، خاکی برج میں جو ماہیت پائی جاتی ہے وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں رکھتا ہے، وہ پودا ہر حال میں زمین کے اندر اپنی جڑیں رکھتا ہے، خاکی برج ہے، لہٰذا یہ لوگ اپنے کام پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوا، وقت آیا، حالات اور واقعہ سے متاثر ہوئے، لیکن جو ہی اچھے لوگ ملے، کمپنی اچھی ملی، اچھی ملازمت مل گئی، اس میں یہ چلے جائیں گے۔ ہمیشہ ان کے اندر اچھے کپڑے پہننے کی، صاف ستھرا رہنے کی ضرور عادت پائی جاتی ہے۔ برج شملہ کے لوگ جو ہیں ان کو کپڑے اچھے پہننے کا بہت زیادہ جنون میں نے دیکھا ہے، اور یہ اپنی اپنے اس سے زیادہ، اپنی آمدن سے زیادہ اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کے ذائچے میں، ان کے اندر قدرتی بلٹ ان صلاحیت ہے، یہ اپنے آپ کو آگے لانا چاہتے ہیں، اور کسی بھی حال میں مینٹلی طور پہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پیچھے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آگے لانا چاہتے ہیں، انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں، اپنا علم بانٹنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی جو لیاقت ہے، ان کی جو قابلیت ہے، یہ اس کا سکہ منوانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عطارد کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت سٹرونگ ہے اور اس کو نیپچون ناظر ہے، اور عطارد کی ذاتی جو سٹنگ ہے وہ کسی بہت سٹرونگ ستارے کے ساتھ ہے، تو پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ اپنے فیلڈ میں جنونی ہوتے ہیں، جنون ہوتا ہے انہیں اپنی فیلڈ میں، اور یہ اپنی فیلڈ میں لگے رہتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کون کیا کہہ رہے ہیں۔ تو برج شملہ کے جو لوگ ہیں یہ بنیادی طور پہ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ عطارد کے ماتحت ہونے کے وجہ سے یہ سارے لوگ، یہ جو سب برج شملہ کے تحت پیدا ہونے والے عورت ہیں، مرد ہیں، بنیادی طور پہ یہ ٹیچر ہوتے ہیں، یہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ہوشیار بھی ہوتے ہیں اور دور اندیش بھی ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو جب رائے دیں گے تو ان کے آنے والے وقت کے لیے رائے دیں گے کہ یار آپ کا آنے والا وقت ایسی ہے، آج آپ یہ کام شروع کریں گے، کل آپ اس پہ پہنچیں گے، کیونکہ یہ خاکی برج ہے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو بیجوں سے متعلق کام کریں گے، زمین کے زرخیزی کے متعلق کام کریں گے، ہمیشہ یاد رکھیں ان کے ذائچے میں عطارد سٹرونگ ہوگا، وہ ان کو پکڑ کے اس طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ ایسے ہے دوستوں کہ اس برج کے اندر ان کی عادتیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیولپڈ عادتیں ہوتی ہیں، اگر یہ تنقیدی ہو جائیں تو ہر حال میں تنقید کریں گے، ان کو اپنے کسی جس سے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کے اندر ان کو ہر بات نیگیٹو نظر آئے گی، پازیٹیو نظر نہیں آئے گی۔ ذائچے میں جو تنقیدی نقطہ نظر والے لوگ ہیں آپ سمجھ جائیں کہ ان کے ذائچے میں عطارد کمزور ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے نہیں، یہ خود وہاں پہنچ نہیں سکے، اب صرف لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ذائچے کے اس قانون کے تحت جو اس کو حصہ ملا، جس میں ان کو چھٹا برج قرار دیا گیا اور اس کا حاکم ستارہ عطارد ہوا، عطارد میں لوگوں کی باتیں سن کے آگے بیان کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ بھائی یہ کام کر کے آؤ، یہ اعلان کر دو، اب بادشاہ نے کہا اعلان کر دو،
اب جو اعلان کے الفاظ ہیں وہ ایک عطارد والا شخص بیان کرے گا اور بڑے طریقے سلیقے سے بیان کرے گا۔ یہاں پہ اس ذائچے کی تقسیم کو آپ دیکھیے کہ جو تقسیم کا عنصر ہے وہ کتنا معنی رکھتا ہے۔ تو برج سنبلہ کے لوگوں میں بہت زیادہ دور اندیشی پائی جاتی ہے، عقل اور فہم رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ بہت اچھے معلم اور بہت اچھے استاد ہیں۔ تنقیدی صلاحیتیں ہونے کی وجہ سے یہ ایک جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھا سیکھنا چاہتے ہیں۔ یا ایک استاد آپ سمجھیے کہ جو برج سنبلہ کے وقت میں پیدا ہونے والا استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کو علم کی ABC پوری سکھائے گا، ان کو تنقید بھی کرے گا کہ یہ کام تم نے درست نہیں کیا۔ اس وقت تو ان کو غصہ آئے گا کہ ہاں جی یہ بات ایسے ہے، لیکن جب وہ اپنی عمر کا بہت سارا حصہ گزاریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی قابلیت میں ان کے استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو یہ معلم لوگ ہوتے ہیں، سکھانا سیکھنا اس کے اندر رہتے ہیں، ہمیشہ ریسرچ میں رہتے ہیں، اور جو کام ٹھان لیتے ہیں اس کے اوپر ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جتنے بھی ذرائع ہیں ابلاغ جو آپ کو سمجھیے کمیونیکیشن کے ویز ہیں، وہ سب اس میں میں نے عطارد ان کے ذائچے میں سٹرونگ دیکھا، بلکہ میں نے جو بہت انٹیلیجنٹ PhD سافٹ ویئر انجینئرنگ میں لوگ دیکھے تو ان کے ذائچے میں نے عطارد کو بہت سٹرونگ دیکھا، ان کے اندر کمیونیکیشن سکلز دیکھی، تو وہ ان لوگوں کی کامیابی کا گراف ہی کچھ اور رہا۔ تو یہ جو ستارہ ہے، جو برج سنبلہ ہے، اس کا حاکم ستارہ عطارد ہے، اس کے بنا زندگی میں ترقی نہیں ہو سکتی، کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کمیونیکیشن کرنے والے لوگ ہیں، ترقی کی سمت میں لے جانے والے لوگ ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے والے لوگ ہیں، تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ سب علم، فن، ہنر سب تعلق اسی برج سنبلہ ستارہ عطارد سے ہے۔ تو یہ لوگ جہاں جائیں گے اپنی ترقی کے لیے اپنا کام کریں گے۔ ان میں جو میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو پرکھنے کی بہت زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جب کسی سے ملیں گے تو اس کا بایو ڈیٹا بہت اچھی طرح لیں گے، پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ کتنے قابل آدمی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو اگلا ویڈیو کریں گے سنبلہ کے بعد میزان کی کریں گے۔ یہاں آخری بات کرتا چلوں کہ ستارہ عطارد برج سنبلہ کا حاکم ہے، اور اس کا جو منصوبی پتھر ہے وہ لاجورد ہے، لہٰذا برج سنبلہ کے لوگ لاجورد پتھر لیں اور اپنی انگوٹھی میں پہنیں۔ اسم اعظم ان کا جو میں نے آج تک کام کیا وہ ستارہ عطارد کا ہے، اور وہ ہے یا وارثو یا بصیرو یا صابرو۔ اس کا یہ ورد رکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ کامیابی دے اور ہمارے علم سے انہیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔